नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिव्यू दिया, जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने इतने खूबसूरत रिव्यूज़ दिए, जिन्होंने लाइक किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग रिव्यू देना मत भूला करें और एपिसोड पे रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें और लाइक किया करें, तो क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। जैसे कि आज की एपिसोड लिखने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ना मेरे पास टाइम था, और क्योंकि एक छोटी सी घर में पार्टी थी। लेकिन जब आप लोगों ने कमेंट्स दिए किए, आप लोगों ने रिव्यू दिए, आप लोगों ने टारगेट पूरा किया, तो मुझ पे वो बर्डन पड़ गया कि मुझे हर हाल में ही एपिसोड आपको देना है। जब आप लोगों ने इतना प्यार शो किया, सब ने शो किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मेरा भी काम बनता है कि अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ़ दे लूँ। और आप यकीन माने कि मैंने रात 4 बजे तक एपिसोड लिखी है और मैं फिर सुबह 7 बजे उठी हूँ, बिकॉज़ 11 बजे के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होना था। और फिर मैंने जब गेस्ट हैं अभी घर में, और मैंने उस दौरान ही रिकॉर्डिंग की है। और आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना बिज़ी शेड्यूल है जिससे मैंने टाइम निकाला है। तो होप आप आगे भी अपना प्यार देते रहेंगे, रिव्यू देते रहेंगे अपना। और मुझे बिल्कुल अपना आपका रिव्यू बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, और आप लोग मुझे मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर पूरे करके मुझे सरप्राइज़ दें, ताकि मैं भी आपको एक खूबसूरत सा सरप्राइज़ दूँ। और आप लोगों ने घबराना नहीं है, स्टोरी में बिल्कुल फ्लॉस नहीं है, ये स्टोरीज़ बहुत अच्छी तरीके से आगे से कंटिन्यू होगी। अभी एंड की तरफ जा रही है स्टोरी, बट इसमें अभी बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, और ये लॉन्ग नहीं होगी। जब मैं इसको ख़त्म करने पे आई तो आप यकीन माने आपकी राइटर से 2 एपिसोड में ख़त्म कर देगी। तो जी, आपको एपिसोड मिल रही है, कल भी एपिसोड मिली, आज भी एपिसोड मिली। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश की जाएगी आपको कल भी एपिसोड दी जाए, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लॉन्ग रिव्यूज़ और आप लोगों के लाइक्स जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आज रात में बैठ के आप लोगों के लिए एपिसोड लिखूंगी। अल्लाह पाक मुझ पर और आप पर अपना करम कायम रखे, और अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे आप लोगों के लिए एपिसोड लिख सकूं। और आप लोग अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, और अल्लाह पाक हम सबको और आपको बुरी नज़रों से बचाए, हासिदों की नज़र से बचाए, आमीन। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 83 पार्ट 2। अरहाम खानज़ादा हूर की तरफ बढ़ा, जो बेड पर बैठे उसे स्पार्ट नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में किसी जज्बे की कोई रमक नहीं थी। कुछ देर पहले जो खौफ था अब वो भी नहीं था। अपार्टमेंट में गूंजती बेल पर अरहूर ने अपने आंसू हथेली से साफ करते, गहरा सांस लेते बेखौफ निगाहों से अरहाम खानज़ादा को देखा था। निगाहें जताती हुई थीं कि वो हूर सुल्तान शाह है, और उसकी पावर, उसका बाप सुल्तान शाह दरवाजे पर खड़ा है। अब वो इससे मज़ीद खौफ नहीं खाएगी। जिस लड़की की फर्मा बरदारी पर वो मरता था, वो अब उसकी आंखों में आंखें डाले हुई थी। हवेली में भी उसकी ज़रा सी नरमी पर ऐसे ही रिएक्ट किया करती थी, ऐसे ही नखरे दिखाती थी। ऐसे ही नखरे दिखाती थी। ऐस इसी अंदाज से, नरूठी सी, नाराज़ सी, ज़िद्दी अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालती थी। उसके ज़रा से घूरने पर नज़रें झुका जाती थी। मगर आज इन आंखों में स्मार्टपन था। आज ये आंखें झुक नहीं रही थी। वो गहरे सांस लेते उसे सर्द नज़रों से देख रही थी। वो इस वक्त उसकी हूर नहीं, उस सुल्तान शाह की बेटी हूर सुल्तान शाह थी। अरहाम खानज़ादा सर नीचे किए खफीफ सा एहतजाया मुस्कुरा गया था। यानी वो अपनी बात पर अभी भी कायम थी। उसके साथ नहीं रहना चाहती। अरहाम खानज़ादा ने कर्ब से अपने बाल मुट्ठी में दबोचे थे, जिसे वो मरते दम तक अपनी इज्जत बना कर रखना चाहता था।
جس وجود پر مرنے کے بعد بھی کسی کا حق برداشت کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس کی پناہوں سے دور رہ جانا چاہتی تھی۔ یہ بات ارحام خانزادہ کے وجود میں شعلے دہکا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی سرد سرخ آنکھیں سامنے بیٹھی لڑکی کی گلابی آنکھوں میں گڑی تھی۔ مقابل کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھ رہا تھا، مگر وہ پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے حویلی میں دیکھتی تھی، مگر ان آنکھوں میں شکوہ کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ شکوہ کناہ نگاہیں تو اس کی ہونی چاہیے جو ہر بار اسے گہرا زخم دیتی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں میں اس کے وجود کو مہکاتے اسے بے حد محبت دی تھی۔ کھیل تو وہ کھیل رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کی بیل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز بھی زور و شور سے جاری تھی۔ ارحام خانزادہ نے اب حور کی سفید سے ڈول برہنہ ٹانگوں کو قہر بار نگاہوں سے دیکھا تھا، جو گھٹنوں سے نیچے آتی شرٹ سے دکھائی دیتی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ ایسے ہی باہر جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی ارحام خانزادہ کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ وہ ایک ہی جست میں حور کی طرف بڑھا، اسے کلائی سے پکڑ کر پوری قوت سے بے دردی سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اسے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور دھکیلتے بری طرح دیوار میں پٹک گیا۔ حور کی نازک کمر بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ حور نے سسکاری بھرتے بھیگی آنکھوں سے ارحام خانزادہ کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے لالی اتری تھی۔ ویسے ہی لالی جس سے ڈر کر وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس حلیے میں جا رہی تھی تم باہر؟ ہاں، ارحام خانزادہ نے اس کے بال دبوچتے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیا۔ ارحام، حور نے درد سے سسکاری بھرتے چیختے ہوئے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، خبردار آواز اونچی ہوئی۔ سلطان شاہ کے اندر آنے سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھی تم؟ بھول چکی ہو میرا قہر یا پھر ریوائنڈ کرواؤں؟ ارحام کی بات پر حور کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا تھا، آنکھوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکتے جیسے مزید دیوار میں سمائی تھی۔ ارحام نے اس کی بدلتی رنگت کو بغور دیکھا تھا۔ بالوں پر ارحام خانزادہ کی گرفت خود بخود نرم ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے صرف اس کے جذبوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس بات سے دل ٹوٹا تھا، مگر وہ اس حلیے میں باہر جا رہی تھی۔ اس کا رگوں میں خون پھر سے بھڑک اٹھا تھا، مگر اسے اندازہ ہوا تھا اب وہ مقابل کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں، محبت، احترام چاہیے تھا۔ حور، لک ایٹ یور سیلف، تم کس حلیے میں ہو، دیکھو اپنی برہنہ ٹانگوں کی طرف۔ ارحام خانزادہ نے دور ہوتے اس کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے چیخ کر کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ حور اپنی گھٹنوں تک آتی شرٹ کو دیکھ کر خف سے سرخ پڑتی اپنے لب کاٹ گئی تھی۔
उसे अपने हुल्किये की बेबाकी का एहसास शद्दोमत से हुआ था, वरना सुल्तान शाह के सामने ऐसे जाने का सोच भी नहीं सकती थी। ना ही ऐसे कपड़े उसने सुल्तान शाह के सामने कभी पहने थे। आराम उसकी झुकी नजरें और सुख चेहरा देखकर उसके करीब होता उसके दोनों इतराफ में हाथ जमा गया। जवाब दो मुझे, तुम अपनी बेशर्मी की क्या वजाहत दोगे? उसके खूबसूरत चेहरे के नकोश पर अपनी पुरतपश ज़दा सांसें छोड़ता कराया। और हाँ, अब मुझे ध्यान नहीं रहा, आपने मेरे कपड़े जला दिए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूंगी। हूँ ने डबडबाई आंखों से अरहाम खानज़ादा को देखते कमरे के फर्श पर अपने कपड़ों की राख को देखा था। अरहाम खानज़ादा ने कुछ देर पहले उसके कपड़ों को शोला दिखाकर जला दिया था। उसका ये अमल तब उसे उससे मज़ीद खौफज़दा कर गया था, जैसे अब वो फिर उसके करीब आने पर खौफज़दा हुई थी। उसकी गर्म तपशज़दा अंगारा सांसें उसका चेहरा झुलसा रही थी। उसका सर लहजा उसकी रगों में दौड़ता खून मंजमद कर रहा था। उसकी गर्म तपशज़दा अंगारा सांसें उसका चेहरा झुलसा रही थी और उसका सर लहजा उसकी रगों में दौड़ता खून मंजमद कर रहा था। तुम कपड़े जलाने की बात कर रही हो, काश मैं तुम्हें जला देता। अरहाम ने उसके बालों को फिर से अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। गुस्सा इश्तियाल मुकाबिल पर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जी कर रहा था अपने अपने करीब खड़े नाजुक वजूद के बखियों उधेड़ डाले या फिर अपने भारी हाथ से उसके नाजुक गालों का हशर बगाड़ डाले। उससे दूर होते अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां दबोच गया, वरना सच में आज उस लड़की पर उसका हाथ उठ जाता जब मुकाबिल से शदीद नफ़रत का इकरार उसका पूर पूर करता था, तब उस पर हाथ नहीं उठा पाता था। अब तो उससे इश्क का दावेदार था, कैसे वो उस पर हाथ उठाता। मगर आज उसे लग रहा था वो ये कर गुजरेगा, सामने खड़ी लड़की को जिंदा ज़मीन में तो गाड़ ही देगा। उसकी बरहना टांगे उसके दिमाग की रगें फड़का रही थी। मीटिंग रूम में उसका दो आदशाह रूप याद आया था। वहाँ भी वो इतने सारे मर्दों के दरमियान ऐसे ही बिना किसी शर्म के खड़ी थी। और दीवार के साथ लगी उसे शबनमी आंखों से देख रही थी। वो उसकी भीगी आंखों को देखते दोबारा उसके करीब हुआ। और हर गलती माफ़ कर सकता हूँ, तुम्हारी हर खता माफ़ कर सकता हूँ, अगर इज्जत हो तुम मेरी। अगर इसमें ख़यानत करोगी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें भी मार दूँगा, खुद की भी जान ले लूँगा, समझी तुम? और हम उसके करीब होते अपनी सर्द उंगलियाँ उसके दोनों बाजुओं में गाड़ते झंझोड़ते हुए बोला, ऐसा क्या किया है मैंने? और उसकी उंगलियां अपने बाजू में सख्ती से करते महसूस करते दर्द से बुलबुलाते चीखी थी। अभी थोड़ी देर पहले तो उसकी रनाइयों में खोया सब कुछ भूल चुका था, अब फिर से गुस्सा कर रहा था। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। अब सब कुछ फिर से याद आ गया था। वो जानती थी सामने खड़े इंसान को सिर्फ उसके जिस्म से मतलब था। हूर की गुलाबी आंखें मजीद गुलाबी हुई। तो मेरी हवेली से बेपर्दा निकल आई। आज तुम मीटिंग में किस तरह के हुलिये में आई थी, कोई एहसास है तुम्हें? और अब तुम इस हुलिये में अपनी बरहना टांगों की नुमाइश करते जा रही थी। तुम झूठे ही नहीं, एक बेशरम लड़की भी हो।
جی کر رہا ہے تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں، ارحام نے غصے سے بولتے اسے جھٹکا دیتے چھوڑا تھا۔ میں جھوٹی ہوں ارحام، میں آج بھی اپنے بولے گئے جھوٹ میں کے گلٹ میں مبتلا ہوں۔ میرے ایک جھوٹ نے آپ کی زندگی برباد کر دی، میں نے آپ کی بیٹی، آپ کی محبت آپ سے جدا کر دی۔ حور نے بھیگے لہجے میں وضاحت دی، مجھے تمہارا گلٹ، تمہارے آنسو نہیں چاہیے۔ اگر کچھ چاہیے تو وہ صرف تم سے تمہاری وفا چاہیے، اور میری نظر میں عورت کی وفا یہ ہے کہ وہ اپنے وجود پر کسی غیر مرد کی ایک نظر نہ پڑنے دے۔ ارحام خان زادہ اسے سرخ سرد نگاہوں سے گھورتا پیچھے ہوا تھا۔ اس کی برہنہ ٹانگوں پر ایک بار پھر سے شعلہ بار نگاہیں گاڑی تھی۔ ارحام خان زادہ کبڈ سے حور کے لیے اپنی ڈوری والا ٹراؤزر اور اپنی مردانہ شال نکالے حور کی طرف بڑھا۔ سامنے کھڑے نازک وجود کو اپنی عزت کی شاید پرواہ نہیں تھی، مگر اسے تھی۔ وہ اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پہنو اور اب تمہارا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، سمجھی تم؟ قسم ہے مجھے پریزے کی، اگر تم مجھے آئندہ اپنے جسم، اپنے چہرے کی نمائش کرتے نظر آئی، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ اور میں نے آج تک پریزے کی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ ارحام خان زادہ نے اس کے قریب ہوتے سے برفیلے لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ حور نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارحام خان زادہ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر استہزائیہ مسکرا دیا تھا۔ یہی تو کرتی آ رہی تھی وہ 6 ماہ سے۔ کبھی اسے لگتا تھا اس سے زیادہ فرما برداری اس کے لیے دنیا کا کوئی رشتہ نہیں دکھا سکتا۔ آج لگتا تھا اس سے زیادہ فریبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارحام خان زادہ نے اس کی گردن پر پڑی اپنی شدتوں کی سوغاتوں کو دیکھتے غصے سے کپڑے بیڈ پر پھینکے تھے۔ سب کچھ جھوٹ ہی تو تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا۔ وہ ضبط سے اپنے لبوں کو بے دردی سے دانتوں میں پیوست کر گیا تھا۔ یکدم اپارٹمنٹ کے مین دروازے پر فائر ہوئے تھے۔ فائر کی آواز سنتے حور نے خوف زدہ ہوتے ہڑبڑاتے ہوئے ارحام کو دیکھا تھا۔ ارحام خان زادہ استہزائیہ سا زخمی مسکرا دیا تھا۔ اسے سلطان شاہ سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ تم نے سچ میں میری زندگی برباد کر دی حور۔ کل بھرے جرگے میں تم نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، آج مجھے اس اپارٹمنٹ میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارحام اس کے خوبصورت معصوم چہرے کے نقوش کو دیکھتا زخمی سا کاٹ دار لہجے میں بولا، ارحام کی بات پر حور سے سکاری بھرتے نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ کپڑے اٹھاؤ، ان سے اپنا جسم ڈھانپو، جس کا حکم تمہیں خدا نے بھی دیا ہے۔ ہم نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ حور اس بات میں سر ہلاتے وہ کپڑے پکڑے واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ خود اس طرح کے حلیے میں سلطان شاہ کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ نہ بھی کہتا وہ یہ کپڑے ضرور پہنتی، وہ تو ارحام خان زادہ کے
شدید خوف کے زیر اثر وہ بھول ہی چکی تھی کس حلیے میں ہے۔ مقابل کی ایسی دہشت تاری تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہاں سنو، ارحام اسے واش روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم سلطان شاہ کی بیٹی ہو اور تمہیں میں تمہارے باپ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دوں گا تو تم غلط سوچتی ہو۔ اگر وہ شاہ ہے تو میں خانزادہ ہوں، وہ بھی پہاڑوں میں رہنے والا ایک پہاڑی خان۔ مجھے اپنے سامنے کبھی کوئی جھکا نہیں سکتا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ تم پر میں اپنے مرنے کے بعد بھی کسی کی پرچھائی نہیں پڑنے دوں۔ تو میری زندگی میں یہ ناممکن ہے کہ تم پر دستبرداری ختم کر دوں گا۔ جو آج سے 6 مہینے پہلے تم نے اپنی معصومیت میں کھیل کھیلا تھا، اس کا ڈراپ سی اب میرے مرنے پر ہی ختم ہوگا۔ مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ ارحام خانزادہ نے برفیلے لہجے میں پھنکارتے ہوئے اس کی نازک کمر کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے بھرتے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ اور دروازے کے واش روم کے دروازے کے ساتھ بہت بری طرح جا لگی۔ اس نے اپنے آنسوں پر قابو پاتے واش روم کے بند دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارحام خانزادہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ڈرار سے پسٹل نکالتے اسے لوڈڈ کی تھی۔ سلطان شاہ اب کسی لمحے اندر آ سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا سلطان شاہ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر وہ جس طرح پولیس اور گارڈز کے ساتھ آئے تھے وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے اور وہ یہ کسی قیمت پر ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ سلطان شاہ کی بیٹی سے وہ نفرت کرتا یا محبت تھی، وہ صرف اس کی 6 ماہ پہلے جو وعدہ اپنے آپ سے لیا تھا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اس پر وہ آج بھی قائم تھا۔ مر سکتا تھا، اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ارحام کیا کریں گے اس کا؟ ارحام کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر وہ واش روم میں جاتے جاتے رکی تھی۔ وہ تیزی سے ارحام خانزادہ کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ کے چہرے پر چٹانوں سی سختی نے اس کے اندر سنسنی دوڑا دی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا سلطان شاہ اور ارحام خانزادہ آپس میں مد مقابل ہوں۔ وہی کروں گا جو سلطان شاہ کرے گا، ارحام پھنکارا تھا۔ ماریں گے میرے پاپا کو؟ ہو نے اس کی چٹانی سینے پر ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے یقینی سے پوچھا۔ سلطان شاہ کی پاور سے وہ واقف تھی، مگر مقابل کی دہشت سے بھی وہ واقف تھی۔ 6 ماہ وہ پہاڑوں کے بیچ اس پہاڑی خان کے ساتھ رہی تھی، جانتی تھی مقابل بندوق سے نکلنے والی گولی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ مر بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ مقابل کے بہت سے روپ دیکھے تھے، اس لیے تو آج بھی اس سے دہشت کھائے بیٹھی تھی۔ اور تمہارے لیے مرنا پڑا تو مر جاؤں گا، مارنا پڑا تو مار دوں گا، یہ بات جان لو۔ تم صرف میری ہو۔ ارحام خانزادہ کی بات پر وہ سٹل ہوئی تھی۔ حور کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا، جسے دیکھتا ارحام نے اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔
गार्ड्स और बंदूकों के साथ। सुल्तान शाह आया है, मैं नहीं। मेरी बीवी को वो मुझसे ऐसे लेने आए हैं। समझ क्या रखा है तुम बाप बेटी ने? हाँ, उसकी गुलाबी आंखों में खून उतरी आंखों से देखते कर आया था। आपने मेरे पापा को जरा भी नुकसान पहुंचाया। आपने मेरे पापा को ज़रा भी नुकसान पहुंचाया। और हाँ, मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। मैं अपनी जान दे दूँगी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और उसकी बर्फीली आंखों में देखते शिद्दत से रो दी थी। मैं भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, जो तुम्हारे एक झूठ से मुझे खोनी पड़ी। और हाँ, उसकी आंखों में देखते चुपते लहजे में बोला। हूर की आंखों में आंसू देखते मुश्तिल हुआ था। उसे सुल्तान शाह की फिक्र थी। वो इतने गार्ड्स के साथ आए थे। उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर गोलियां चल रही थी। उसे उसकी ज़रा बराबर फिक्र नहीं थी। दिल ज़ख्मों से चूर हुआ था। 6 माह पहले उसने निकाह की रात को उसके बदन को दरिंदे की मानद भंबोड़ा था। आज वो अपना बदला पूरा शद्दोमत से ले चुकी थी। उसकी ज़ख्मी रूह को वो बुरी तरह भंबोड़ चुकी थी। तो छोड़ दें अरहाम, मुझे ख़त्म कर दें ये सब कुछ। अपना लें दोबारा गुल को, जो आपकी मोहब्बत है, आपकी बेटी की माँ। अरहाम खानज़ादा की आंखों में कर्ब देखकर वो भीगे लहजे में बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें कभी छोड़ूंगा ये तुम भूल जाओ। हम गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। कपड़े बदलो हूर, खबरदार तुम इस हुलिये में बाहर आई। मेरी पिस्टल से निकली हुई गोली की हकदार सबसे पहले तुम होगी। वो धार से दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया था। अरहाम खानज़ादा गुस्से से अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले वह दरवाजे की तरफ बढ़ता, उसका लॉक खोलता, उसी लम्हे सुल्तान शाह दरवाजे का लॉक तोड़ते अंदर दाखिल हुआ। अरहाम खानज़ादा ने गुस्से से अपना जबड़ा भींचा था। कहाँ है मेरी बेटी? सुल्तान शाह अंदर दाखिल होते अरहाम खानज़ादा के मद्दे मुकाबिल आए थे। उनके साथ 2 पर्सनल गार्ड्स भी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इसी लम्हे अरहाम खानज़ादा पर अपनी बंदूकें तान दी थी। मेरे अपार्टमेंट में ऐसे दाखिल होने की वजह जान सकता हूँ? और किस जुर्म पर मुझ पर ये बंदूकें रखी गई हैं? अरहाम खानज़ादा ने सुल्तान शाह की आंखों में देखते सर लहजे में इस्तफसार किया। मेरी बेटी को तुम किस हक से ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए हो? सुल्तान शाह जवाबन कर आए थे। आपकी बेटी मेरी बीवी है और मैं एक शौहर होने के हक से उसे यहाँ लेकर आया हूँ। अरहाम खानज़ादा जवाबन तैशो अलम में फंकारा। और सवाल आप मुझसे पूछने का नहीं रखते, मुझसे पूछने का नहीं हक नहीं रखते। मैं रखता हूँ। मेरी बीवी को इस तरह अकेले इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलने के लिए कैसे भेज सकते हैं? 18 की हुई है अभी। आप अच्छी तरह जानते हैं वो दुनिया के किसी रंग से वाकिफ़ नहीं है। जानते हैं ना इन इन्वेस्टर्स को बिज़नेस की दुनिया में क्या कहा जाता है। वो इन्वेस्टर कम मगर मच ज़्यादा है। इस तरह मेरी बीवी को क्यों तन्हा उस मीटिंग में भेजा?
ارحام سوال کرتے دبے انداز میں چیخا تھا، تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ سلطان شاہ ارحام خانزادہ کی بات سنتے گہرا مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوئے۔ سلطان شاہ اپنی بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہاں اکیلی تھی؟ ان انویسٹرز کے درمیان میرے خاص پروفیشنل آدمی تھے جو اس میٹنگ کو مانیٹرنگ کر رہے تھے، اور میں بذات خود اس میٹنگ میں موجود تھا۔ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا میں لائیو دیکھ رہا تھا، اور یہ وہاں بیٹھا ہر انسان جانتا تھا۔ ایک تم ہی اس حقیقت سے لا علم تھے۔ سلطان شاہ استہزائی لہجے میں بولے، اسے اکیلے بھیجنے کا مقصد میں اپنی بیٹی کو وہ اعتماد دینا چاہتا ہوں، اسے مضبوط بنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد اسے کسی سلطان شاہ پھر ارحام خانزادہ کی ضرورت نہ پڑے۔ ارحام خانزادہ سلطان شاہ کی بات پر غصے سے اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ تم جس طرح میری بیٹی کو وہاں سے لائے ہو سب دیکھا میں نے۔ میرے ہی حکم پر وہ گارڈز پیچھے ہوئے تھے۔ جس طرح تم نے میری بیٹی کو چھوا، جس طرح اس کی کلائی پکڑے لائے، بہت مشکل سے یہ سب برداشت کیا میں نے۔ میری بیٹی کو ایسے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان شاہ غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ بیوی ہے میری وہ، حق رکھتا ہوں۔ ارحام سلطان شاہ سے اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ سلطان شاہ کے گارڈز نے ارحام کی کنپٹی پر بندوق کی نوک کا دباؤ بڑھایا۔ ارحام نے غصے سے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر جڑا۔ اس سے پہلے وہ جوابی کارروائی کرتا، سلطان شاہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکے تھے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، مگر وہ تمہاری بیوی تب تک ہوگی جب تک وہ چاہے گی۔ آج جس طرح تم اسے زبردستی لائے ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے آج سے میں تمہارا اس سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ سلطان شاہ نے غصے سے بولتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ اب ہوتے کون ہے یہ تعلق ختم کرنے والے؟ اس کے ساتھ میرا تعلق بہت مضبوط ہے۔ کسی کے کہنے پر میں یہ ختم نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی سپردگی میں لیتے ہوئے قسم کھائی تھی میں نے خدا کی، مر جاؤں گا مگر اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج ایک اور قسم کھاتا ہوں میں اپنے خدا کی، جو میری اور اس کے بیچ آیا اسے بھی جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام خانزادہ اپنی خون اتری آنکھوں سے سلطان شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے گرجدار آواز میں بولا۔ سلطان شاہ کی آنکھوں کی بھی لالی بڑی تھی۔ سلطان شاہ کی پاور ہے تو ارحام خانزادہ کی بھی ہے، ایک حیثیت ہے، پاور ہے۔ خانزادہ ہوں میں، مر تو سکتا ہوں مگر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام اب بھوکے درندے کی مانند کر آیا۔ بہت فکر ہے آپ کو اپنی بیٹی کی، اتنے گارڈز لے کر آپ اسے اس کے شوہر سے لینے کے لیے آ گئے۔ یہ سلطان شاہ تب کہاں تھا جب وہ رات کے اندھیرے میں اتنے گارڈز، اتنی سیکیورٹی کے باوجود آپ کا شاہ مینشن چھوڑ آئی۔ 6 مہینے رہی میرے پاس، ایک قدم حویلی سے باہر نہیں نکال سکی۔ 18 سال تک رہی آپ کے پاس،
اور اتنی آسانی سے اس نے وہ شام مینشن چھوڑ دیا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ کا پیار جھوٹا تھا یا یہ گارڈ صرف دکھاوے کے ہیں؟ ارحام خان زادہ نے سلطان شاہ کی آنکھوں میں ڈالتے آنکھیں ڈالتے استفسار کیا۔ رحام کی بات پر سلطان شاہ کا رنگ سب سے سرخ پڑا تھا۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حور انہیں ذرا سی بات پر چھوڑ آئی تھی، ان کی سیکیورٹی بھی کچھ نہ کر سکی، اور ارحام خان زادہ کی حویلی میں 6 ماہ رہی۔ مگر ایک مرتبہ بھی اس نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ انہیں ابھی تک یہ جواب نہیں مل سکا تھا۔ کیا ان کی بیٹی کے لیے مقابل بہت اہمیت رکھتا تھا، اور یہ سوال ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھے۔ ثابت ہوتا ہے میری بیوی آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ وہ صرف میرے پاس محفوظ ہے، اور اسے اب میں آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ حام خان زادہ نے مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کہا نا اس کا فیصلہ وہی کرے گی، تم یا میں نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی۔ سلطان شاہ نے تحمل سے کہا۔ بس سلطان شاہ، ایک لفظ اور نہیں۔ دوبارہ نہیں سنوں گا یہ لفظ۔ وہ میرے ساتھ رہے گی، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ ارحام نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اپنی پسٹل سلطان شاہ پر تانی تھی۔ سلطان شاہ کے گارڈ نے اپنی بندوقوں کا رخ ارحام خان زادہ کی کنپٹی پر کیا تھا۔ پاپا! حور دروازہ کھول کر باہر آتے سلطان شاہ کو پکارتے تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ ارحام خان زادہ نے اپنی پسٹل پیچھے کرتے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے سب سے حور کی طرف رخ موڑا تھا، جس پر کبھی بہت یقین تھا کہ وہ مر سکتی ہے، اس کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ آج ہر یقین، ہر مان ختم ہو چکا تھا۔ ارحام کو لگا تھا اسے ایک بار اور بے پردہ دیکھے گا تو جان سے جائے گا۔ ارحام نے اپنی خون اتری نظروں کا رخ اس پر کیا۔ ان کچھ لمحوں میں وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس اس کی مردانہ سیاہ شال سر پر اچھی طرح جمائے ہوئے تھے، جس میں اس کا سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چہرہ نہیں ڈھانپا تھا، مگر وہ اپنا پورا بدن اور بال ڈھانپے ہوئے تھی۔ ارحام خان زادہ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کیا۔ اس چہرے پر بھی کسی کی نظر گوارا کہاں تھی بھلا؟ اور آگے بڑھتے ہوئے سلطان شاہ کے سینے سے آ لگی۔ ارحام خان زادہ کے لبوں پر ایک بار پھر سے زخمی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اتنا مان، اتنی محبت دی اسے تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں میں۔ اس کی پور پر اپنی محبتوں کی مہر لگائی، اور سلطان شاہ کے سینے سے لگے ایسی سسک رہی تھی جیسے اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ٹھیک ہو تم؟ سلطان شاہ نے بےتابی سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چومی تھی۔ ٹھیک ہوں پاپا، اپنے گارڈز کو کہیں یہ بندوقیں پیچھے کریں، میں اپنی مرضی سے ارحام کے ساتھ آئی تھی۔ حور نے سلطان شاہ سے کہتے ایک نظر ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا۔ ارحام خان زادہ
اس کی دیکھنے پر اپنی نگاہوں کا رخ بدل گیا تھا۔ سلطان شاہ کے اشارے سے وہ خاموشی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ پاپا مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، حور نے ارحام کی چھوڑی پشت کو دیکھتے کہا۔ وہ اپنا رخ موڑے گلاس وال پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حور کے فیصلے پر اس نے ابھی بھی رخ نہیں پلٹا تھا۔ سلطان شاہ ارحام خان زادہ کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے حور کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے وہاں سے اسی لمحے نکل گئے تھے۔ حور کے جانے کے بعد وہ پوری قوت سے چیختا ہوا اپنا زخمی ہاتھ کا مکہ بنائے گلاس وال پر مار چکا تھا۔ ہاتھ کا مکہ بنائے گلاس وال پر مار چکا تھا۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسون کی سر سرخ نظریں شہرام کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بہاری کی شہرام کی طرف پشت تھی۔ اسے نہیں پتا تھا شہرام اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اسون کے سینے سے لگے بری طرح کرلا رہی تھی۔ بہاری کی پرسوز سسکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بہاری کی سسکیوں سے اسون یار خان کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہاری اس کی چھوٹی بہن تھی۔ اس نے کبھی اس سے لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ بہاری کے ساتھ شہرام کے رویے سے حویلی کا ہر مرد واقف تھا۔ اسے بہاری کے لیے کبھی کوئی فیصلہ لینا ہی نہیں پڑا تھا۔ شہرام اس کا ہر فیصلہ لے لیتا تھا، پھر چاہے ڈاکٹر بننا ہو یا پھر ہاسپٹل جوائن کرنا۔ اس کا ہر فیصلہ شہرام کرتا تھا، آج سے نہیں، بہت پہلے سے۔ شہرام اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، اسی لیے اس کے ان پڑھ ہونے سے اسفندیار خان کو کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ بہاری نے ایک دو مرتبہ اس سے شہرام سے طلاق لینے کا کہا تھا، جس پر وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا۔ شہرام سے اچھا اس کی بہن کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ اس کے جگری یار، اس کی جان زران خان زادہ کا بھائی تھا۔ وہ اچھا نہ بھی ہوتا، اس کے لیے زران کا بھائی ہونا ہی کافی تھا۔ مگر آج بہارے کو ایسے تڑپ تڑپ کر روتے دیکھ کر اسفندیار خان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ شہرام کا سینہ چیرتے، یقیناً وہ رات اس کے چاقو مارنے کا غصہ اس کی بہن پر نکال چکا، اور اپنی بہن کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یہی حال روزینہ خانم کا تھا۔ بہارے کا رونا ان کے بدن پر کپ کپی طاری کر چکا تھا۔ کافی تندو مزاج، سخت گیر خاتون تھی، مگر بہارے کا ایسا رونا انہیں دکھ اور اشتعال میں بیک وقت مبتلا کر گیا تھا۔ ان کی سرد کاڑدار نظریں عبیر پر تھیں، جو اسفندیار خان کے شال اوڑے مہکی نکھری سی اسفند کے قریب کھڑی تھی۔ شہرام لب بھینچے بہارے کی پرسوز سسکیاں سن رہا تھا، جو پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ بامشکل ہی اپنے غصے اور اشتعال پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ بہارے کا ایسا رونا اسے سب کی نظروں میں مشکوک ٹھہرا رہا تھا، یہاں تک زران اور امینہ خانم کی نظریں بھی اس پر تھیں۔ زران اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اب عبیر پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جو اس سچویشن سے خوف زدہ تھی۔ زران کا دل کٹ رہا تھا، وہ ایسی بالکل نہیں تھی، مگر آج اسفندیار خان کی محبت نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ بنا غلطی کے ڈرنے لگی تھی۔ بہارے اسفندیار خان کے سینے میں بری طرح سمائی رو رہی تھی۔ شہرام کی بے رخی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں آئزل کا وجود اسے کانٹے کی طرح چھپ رہا تھا۔ شہرام کی زندگی میں کہیں آئزل اس کی جگہ نہ لے لے، یہ سوچ سوچ کر
وہ زخمی پرندے کی مانند پڑپڑاتے ہوئے تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ شہرام کو شیئر کرنے کا سوچ کر ہی اسے اپنا آپ جیسے آرے سے کٹتے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ دہکتی ہوئی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مر سکتی تھی مگر شہرام کو کسی عورت کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسفندیار خان اس کا بھائی ہی نہیں، شہرام کی بہن کا شوہر بھی تھا۔ وہ یہی سوچ کر اسفندیار خان کے گلے لگی تھی۔ اسے ہر حال میں شہرام چاہیے تھا۔ اسے اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی۔ اسے اپنے شوہر کے قریب کسی دوسری عورت کا سایہ نہیں چاہیے تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ اسفندیار خان نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے غراتے ہوئے پوچھا۔ لالا وہ بہارے اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کی پرسوز سسکیوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر ہی زخم ادھڑنے لگے تھے۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی وہی جانتی تھی۔ بھارے کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی تھی، بدن لرز رہا تھا۔ اپنی بلیک شال اپنے وجود پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھی، بال بکھرے کمر پر پڑے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ سب کے سامنے سر پر بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اسفند کے سامنے کبھی اس کا دوپٹہ سر سے اترا نہیں تھا، مگر آج وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفند کے بھاری ہوتے اعصاب بھاری ہوئے تھے۔ سامنے کھڑی اس کی بہن بہارے نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی درد کی مورت لگ رہی تھی۔ اس ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بہارے کا یہ حال ہو گیا؟ وہ یہ سوچ کر پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ بتاؤ مجھے، کیا کہا ہے شہرام نے تمہیں؟ اسفندیار خان نے شہرام کو گھورتے عابیر پر سرخ سرد نظر ڈالی تھی۔ اسفند کی سرد سرخ نظر پر اس کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ وہ لب کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ عابیر پر نظر ڈالنے کا مقصد ہی شہرام کو جتانا تھا کہ اس کی بہن اس کی بیوی ہے۔ اپنی بہن کی اجڑی حالت اسے جیسے پاگل کر رہی تھی۔ عابیر کی بھیگی نگاہیں دیکھتے شہرام سب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اسفند کی جتاتی نگاہوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ چکا تھا۔ عابیر کی بھیگی نگاہیں دیکھ کر شہرام نے بمشکل ہی اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ اس کے چہرے پر اسفند کی محبتوں کے رنگ کے ساتھ خوف کی پرچھائی بھی تھی۔ اسفند کی محبت چھیننے کا خوف تھا۔ بھیگی نگاہیں سے بہاروں کو روتا ہوا دیکھتی تھی۔ بہارے بتاؤ مجھے، تمہیں شہرام نے کچھ کہا ہے؟ اسفند اب اسے خود سے الگ کرتے اس سے اشتعال سے چیخا تھا۔ اسفند کی گرج پر عابیر بری طرح لرز اٹھی۔ زران اور شہرام کی نگاہیں دونوں کی نگاہیں اپنی بہن پر تھیں۔ دونوں بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسفند کے چیخنے پر بہارے کا رنگ بھی خوف سے زرد پڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اسفند ایسے غصے میں آ جائے گا۔ وہ تو چاہتی تھی اسفند شہرام کو سمجھائے، اسے ڈرائے، مگر وہ رات والا تماشا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ لالا مجھے شہرام نے کچھ نہیں کہا، میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، بہارے نے جلدی سے روتے ہوئے وضاحت دی۔ اسفند کا غیظ و اشتعال سے سرخ پڑتا چہرہ بہارے کو اب پریشان کر چکا تھا۔ دفتر اسفندیار خان کی نظریں بہارے کے پاؤں پر پڑی۔ دونوں پاؤں پر پٹی بندھی دیکھ کر اسفندیار خان جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ بہارے کو بازو سے پکڑتے جلدی سے صوفے پر بٹھایا۔ وہ اتنے زخموں کے ساتھ کب سے کھڑی تھی۔ اس
کی نازک بہارے تو چھوٹا سا کانٹا برداشت نہیں کر سکتی تھی اور پٹیوں میں جکڑے پاؤں کے ساتھ کھڑی تھی۔ پٹی سے نظر آتے سرخ دبے واضح تھے۔ یہ کیسے ہوا بہارے؟ اسود نے اس کے قریب اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے پریشانی سے پوچھا۔ یہ چوٹ تم کو کیسے لگا بہارے؟ روزینہ خانم نے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہارے پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب کو کیسے بتاتی یہ چوٹ اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی تو روح ہی زخموں سے چور چور تھی۔ اسفندیار خان اب غصے سے شہرام کی طرف بڑھا۔ اگر تمہیں میرے چاقو مارنے کا بدلہ لینا ہی تھا مجھ سے لیتے، میری بہن کو تکلیف کیوں دی؟ اسفند شہرام کے مقابل آتے غرایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرا تو خوش عبیر بھی نہیں رہے گی۔ اسفندیار خان کی دھمکی پر ذرا نے غصے سے اپنا لب دانتوں تلے پہ وصل کیا تھا۔ عبیر کی آنکھوں میں نمکین پانی آ ٹھہرا تھا۔ شہرام اسفندیار خان کی دھمکی پر اپنی ایک آئی برو اپنی انگلی سے مسلتا نظریں نیچے کیے ہنس پڑا۔ بہارے نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ لالا، اگر میری بہن کی خوشیوں کا مرکز بہارے کے آنسوؤں پر قائم ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ زیادہ عرصہ خوش رہ سکے گی۔ کیونکہ آپ کی بہن کو آنسو بہا کر جھوٹی ہمدردیاں لینے کا شوق ہے۔ یہ آنسو نہیں، میرے نزدیک پانی ہے، صرف پانی۔ شہرام نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ شہرام کی بات پر بہارے کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگی تھیں۔ سامنے کھڑا مغرور بندہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھنے والا اب اس کی آنکھوں سے بہتے لہو کو پانی سے مشروط کر رہا تھا۔ بہارے کی کپ کپاتے ہاتھ کی گرفت اسفندیار خان کے بازو پر مضبوط ہوئی تھی۔ اسفند کی نظریں اپنی بہن کے کپ کپاتے وجود پر تھیں۔ اسفندیار خان اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں چلتا ہوں لائلہ، آئندہ مجھ سے سوال و جواب مت کیجیے گا، ورنہ میں حویلی کبھی نہ آنے کا تہیہ کر لوں گا۔ میں حویلی صرف لالا کے حکم پر آیا تھا۔ مگر مجھے یہاں رات آ کر اندازہ ہوا کہ اچھا ہوا میں آ گیا۔ لالا آبی کے سر پر ہاتھ رکھنا چھوڑ سکتے ہیں، میں اپنی آبی کو کبھی کسی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہے وہ غلط ہو یا نہیں، مگر میں اپنی آبی کا ہر حال میں ساتھ دوں گا۔ لالا اپنی دوستی اور بہن کے رشتے میں کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ اگر مجھے اپنی آبی اور کسی بھی رشتے میں کسی کو چننا پڑے، میں اپنی آبی کو چنوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ شہرام نے اپنے لفظوں سے سب کو بہت کچھ جتاتے خوف کی بھری نظر زران پر ڈالتا عبیر کی طرف بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شہرام زران اسے سختی سے پکارتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔
پھر تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے جکڑا تھا۔ وہ عبیر کے ذریعے شہرام کو زیر کرتے اپنے قریب لانا چاہتی تھی۔ وہ تو لمحوں میں اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ بہارے نے رخ موڑتے اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سفید پینٹ شرٹ اور بلیک کوٹ میں کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا، اور یہ شہزادہ کس کے پاس جا رہا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے بڑھتے قدموں پر بہارے کا دل زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس نے اسفن کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل سنبھالا۔ وہ داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ بہارے گل بھیگی نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے گزرا تھا۔ یکدم اسے چکر سا آیا۔ اسفن نے اسے تڑپتے ہوئے اپنی باہوں میں سنبھالا۔ بہارے میری گڑیا، تم ٹھیک ہو؟ اسفن نے اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھتے پریشانی سے اسے پکارا۔ وہ اسفن کے سینے سے لگ کر پھر سے سسکنے لگی تھی۔ اسفن ضبط سے اب اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ بہارے کی حالت دیکھتے بے بس سا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ زران خان زادہ پر اعتبار اور اس سے محبت اس کی زندگی کی بدترین غلطیاں تھیں۔ وہ اپنے بھائی کو کھو چکا تھا۔ اب اس کی بہن ماتم کدہ حلیے میں تھی، اس کے سامنے تھی، اور یہ سب کچھ زران خان زادہ کی وجہ سے تھا۔ اسفن بہارے کو دیکھتا کرب سے سوچ رہا تھا، اسفن تم شہرام کا بہن کو اس کے باپ کے مارے ہوئے تھپڑ کا سب سے حساب لیتا پھر رہا تھا۔ اب اپنی بہن کے آنسوں کا حساب کس کس سے لے گا؟ روزینہ خانم کی زہر خند پھنکار گونجی تھی۔ ان کی بات کا مطلب اور ان کی نظریں عبیر پر محسوس کرتے زران نے سر تاثرات کے ساتھ اپنے لب وا کیے، مگر امینہ خانم کے اشارے پر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنی شال جھٹکتا دروازے کی طرف بڑھا۔ زران ابرچ پکارتے اس کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ سنی انسنی کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابھی روزینہ خانم کی طنز اور اسفن کی خاموشی پر ایک نظر اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھتے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اسفن بہارے کو بازوؤں کے حلقے میں لیے صوفے کی طرف بڑھتے اسے بہت پیار سے بٹھایا اور درخشاں کو آواز دیتے اس کے لیے کچھ لانے کو کہا۔ بہارے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی بند پلکوں کی باڑ سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اس کا کپ کپاتا بدن دیکھ کر اسفن یار خان کی مٹھیاں غصے سے بھینچتی جا رہی تھیں۔ ساحر خان اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ موبائل فون بند تھا۔ کمرے کی دبیز قالین سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ ہاتھوں میں دبائے ہوئے تھا۔ جلتی سگریٹ اس کی انگلیوں کی پوروں کو جلا رہی تھی، مگر اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے جل رہا تھا۔ اس کا زخمی دل شعلوں کی آنچ سے دہک رہا تھا۔ اور سلطان شاہ کے لفظ بھول ہی نہیں رہے تھے جو اس کی سماعتوں میں پگھلے سیسے کی مانند اتر رہے تھے۔ تمہارے سامنے حور سلطان شاہ نہیں، حور ارحام خانزادہ کھڑی ہے، اور تم بھی ایک خانزادہ ہو۔ جانتے ہوگے اپنی عزت پر بری نظر ڈالنے والوں کی وہ آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ ساحر خان اس کے لفظ یاد کرتے کرب سے ہنسا تھا، پھر وہ ہنستا چلا گیا۔ آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا تھا، اور یہ پانی بہتا چلا گیا تھا۔ بری نظر اس بے رحم کا یہ لفظ دہراتا پھر سے ہنسا تھا۔ ہاں، بری نظر، جن نظروں سے تم مجھے دیکھتے ہو۔ اگر ارحام خانزادہ تمہیں دیکھتا دیکھ لے تو تمہاری جان لمحوں میں لے لے۔ تمہاری جان لے کر بھی اسے سکون نہ آئے۔ یقین مانو، تمہارے بے جان وجود سے وہ تمہارے بے جان کھینچ لیں، اور تمہاری ساکن سانسوں سے تمہاری ساکن سانسیں کھینچ لیں، پھر بھی وہ چین نہ پائے۔ اس کے اگلے لفظ یاد کرتے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اتنا پوزیسو ہے تمہیں لے کر، اپنا سوال یاد آیا تھا، حد سے زیادہ کہ میں اس کا جنون بن چکی ہوں۔ اس کے لفظ یاد آئے تھے۔ وہ تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔
ظاہر خان زادہ کو آج پہلی مرتبہ کسی سے حسد محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی قسمت ارحام خان زادہ سے بدلنا چاہتا تھا۔ کوئی اس کا سب کچھ لے بس اس کی قسمت ارحام خان زادہ سے بدل لے۔ اب اس کی سبز آنکھوں سے پانی سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسے محبت کرنا کا اختیار خود پر نہیں تھا۔ ہر روز ہر لمحہ حور کے لیے اس کا عشق شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کی تھی یا نہیں، مگر اس کا عشق اس کا تھا۔ کوئی بھی اسے عشق کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ دفتر میں اس کا فون بجا۔ ظاہر خان نے سامنے ٹیبل پر بڑا فون اٹھائے کان سے لگایا۔ سر، آپ کے کہنے پر مہاجرین پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے بنگلے سے پچھلے 2 دن سے نہیں نکلی، مگر ان سے ملنے آج شہزاب خان آئے تھے۔ کون شہزیب خان؟ ظاہر خان نے فون پر گرفت مضبوط کرتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ سر، آپ کے والد شہزیب خان۔ وہ یہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ ظاہر کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ شہزیب خان ہاتھ میں لیے شہزیب خان کیوں ماجبین سے ملنے جائے گا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ سلطان شاہ کی غیر موجودگی میں ماجبین سے کیسے مل سکتے ہیں؟ ظاہر خان فون ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے سوچ رہا تھا اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ خان اٹھے نہ، کب تک سوئے رہیں گے؟ فرشتے اپنی کمر پر لپٹے حیدر خان کا بازو ہٹانے کی ناکام سعی کرتے ہوئے بولی۔ آواز قدرے دھیمی تھی جو حیدر خان تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ آدھی ادھوری نائٹی میں ملبوس اس کی باہوں کے حلقے میں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی حیدر خان اسے اس حلیے میں دیکھے۔ اس کی حلقے میں سرخ گلاب تھی، مگر اب اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پیٹ پر حیدر خان کا بازو لپٹا ہوا تھا اور حیدر خان نے اپنی ایک ٹانگ بھی اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً حیدر خان کے بھاری وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی سوتا تھا، اسے اپنے بہت قریب رکھتے ہوئے، اس پر اپنا بازو اور ایک ٹانگ رکھے۔ اب وہ کب سے اٹھ چکی تھی۔ حیدر خان گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کے نیچے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ خان، فرشتے نے اب اسے روحانسی آواز سے پکارا تھا۔ حیدر خان کے لبوں پر اب تبسم بکھرا تھا۔ اپنی خوبصورت بیوی پر جی بھر کر پیار آیا تھا، جو کافی دیر سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی مدھم سرگوشی نما آواز بھی کب سے اس کے سماعتوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ اتنا دھیما کیوں بول رہی تھی، وہ یہ بھی سمجھتا تھا۔ کندھوں سے نیچے ڈھلکی اس کی گھٹنوں تک آتی سلیو لیس نیٹ کی نائٹی میں شرم و خف سے کنداری ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جاگنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کے خان کا رومانٹک موڈ اسے ایسے دیکھ کر پھر سے آن ہو جانا۔ حیدر خان اسے اپنے مزید قریب کرتے، اس کی ٹھوری پر اپنے لب رکھتے، اس کی سیاہ دل پر اپنے دانت گاڑ کے آتے۔ فرشتے اس کی شدت بری جسارت پر سرخ گلاب ہوئی۔ حیدر خان کی صبح اس کی ٹھوری کے سیاہ دل پر اپنی شدت دکھا کر ہوتی تھی۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ اپنی نیند پوری کرو اور مجھے پوری کرنے دو۔ تم ادھر بھی صبح صبح اٹھ گئی؟ حیدر خان نے مخمور آواز میں کہتی اپنی آنکھیں کھولتے اس کی ٹھوری کے سیاہ دل کو اپنے لبوں سے گیلا کیا تھا۔ فرشتے حیدر خان کی بے باکی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا گئی، جو بے باک نگاہوں سے شرارتی انداز میں اس پر نظریں گاڑے ہوا تھا۔ فرشتے نے اپنی کندھوں سے نیچے ڈھلکتی نائٹی کے سٹرپ کو اوپر کیا تھا۔ حیدر خان کا اس کے انداز پر برجستہ کہکا گونجا تھا۔ خانم، رات بھر تمہارے پور پر اپنی محبت کی گہری سوغاتیں دے چکا ہوں، اب کیا چھپا رہی ہے مجھ سے؟ ہر جگہ پر تو میری شدتیں واضح دکھائی دے رہی۔ حیدر خان گمبھیر آواز پہ کہتے، تکیے پر سر رکھتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا۔
اس کے سینے میں سمائے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ گئی۔ اسے یہ نہ کہہ سکی تھی وہ رات بھر اسے سونے نہیں دیا تھا، اور پھر اسے تکیہ بنا کر خود مزے سے سو گیا تھا۔ ساری رات اس کے وزن کے نیچے سو ہی نہ سکی، لیکن اسے اپنی نیند پوری نہ ہونا گوارا تھا۔ مگر حیدر خان اس کے بغیر سو جائے یہ گوارا نہ تھا۔ اب وہ اس کے سینے میں سمائے اس کی گردن پر اپنے لب نامحسوس انداز میں رکھ رہی تھی۔ حیدر خان اس کے لبوں کی نرمی اپنی گردن پر محسوس کر چکا تھا۔ اسے اتنی ہی نرمی سے نامحسوس انداز میں اپنے لبوں سے چھوتی تھی۔ حیدر خان اسے کبھی محسوس نہیں کرواتا تھا۔ بہت مرتبہ وہ اسے سوتا سمجھ کر بہت نرمی سے اس کی نگوش پر اپنی محبتوں کی مہریں لگا چکی تھی۔ اسے آج تک اس نے خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے نرم لبوں کی نرم بوسوں کے حدت سے بخوبی آشنا ہے۔ جانتا تھا اس کی معصوم خانم سرخ گلاب ہو جائے گی اور پھر کبھی اسے ایسے نہیں چھوئے گی۔ حیدر خان کو اس کا یہ نرم لمس جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ پھر تو یہ طے تھا وہ ساری عمر جان نہیں سکتی تھی۔ حیدر خان اس کی چھوٹی چھوٹی جسارتوں سے بخوبی واقف ہے۔ کیا ارادے ہیں خانم؟ صبح صبح بھی حیدر خان اسے اپنے سینے سے الگ کرتے اس کی سلک کی سفید نائٹی کے اسٹرپ کندھوں سے نیچے کھسکاتے۔ بے باک شرارت کی فرشتے سرخ گلاب ہوتے اس کے سینے سے مزید لپٹے۔ حیدر خان اسے مزید اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ خان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان اسے سینے سے الگ کرتے اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ خانم اپنے خان کے پاس بھی ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ حیدر خان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے جو اس کے پیار اور نرمی پر بار بار بھیگ جاتی تھی۔ خان مورے سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھے کل سے یہاں ہوٹل لے آئے ہیں، بہت ناراض ہوں گے۔ کل سے انہوں نے آپ کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسے یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ وہ اچھا محسوس کرے۔ وہاں سارا دن کچن کا کام کرتی رہتی تھی یا پھر اس کی مورے کی تلخ باتیں سنتی رہتی تھی، مگر وہ یہاں آ کر بھی پریشان تھی۔ رقیہ خانم کل سے اس کے فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس بات سے وہ خود پریشان تھا۔ وہ فرشتے کو باہر لانے پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسے لے آیا تھا۔ خانم تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ مجھے پورا ٹائم دے سکو۔ صرف اپنے خان کے بارے میں سوچو، ساری رات میری باہوں میں رہو، سارا دن بھی میری شدتیں سہو۔ حیدر خان اسے اپنے قریب کرتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتے اس کی نائٹی کندھے سے نیچے کھسکا گیا۔ فی الوقت اسے اس طرح ان وزنوں سے آزاد کر سکتا تھا، اور اسے خود بھی صبح صبح اپنی خانم کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی نائٹی کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کی دھڑکنوں پر اپنا بے باک پرتپ لمس بکھیرتی اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ حیدر خان کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر فرشتے کی قربت میں اس قدر مدہوش تھا وہ بنا دیکھے فون کاٹ چکا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا فون رقیہ خانم کا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا حیدر خان نے رقیہ خانم کا فون کاٹا تھا، اور حیدر خان کو اندازہ نہیں تھا ایک فون کاٹنے کی پاداش میں ان دونوں کو کانٹوں پر چلنا پڑے گا۔